अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 10 है मस्जिद सीरीज़ के मुतअल्लिक। और आज के लेक्चर में मैं सूरह अल आराफ की आयत नंबर 29 पर बात करना चाहूँगा। इस आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानिब तो बाद में जाएंगे, लेकिन इससे पहले मरवजा तराजम पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है इन तराजम में, और इस पर जो मालूमात हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लिहाजा गौर करें, मरवजा तर्जुमा मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, मालूमात शेयर करूँगा और उसके बाद इस आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे। लिखा है इसमें, आप कह दीजिए मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है और तुम अपने चेहरे हर नमाज के वक्त सीधे, ब्रैकेट में लिखा है, किबला की तरफ करो। दोस्तों, इस तर्जुमा में आयत के लफ्ज़ आकिमू के मानी सीधा रखो किए गए हैं। सवाल ये सामने आता है कि क्या नमाज के वक्त मुमिनीन के चेहरे टेढ़े होते हैं या टेढ़े थे जो सीधे रखने का कहा गया, जबकि आकिमू के मानी यहाँ सीधा किया है, तो बाकी जगहों पर सीधा करो मानी क्यों नहीं करते ये लोग? क्यों जहाँ अपनी मन मर्जी आती है चला देते हैं? क्या वजह है? जबकि तर्जुमा में लिखा है कि हर नमाज के वक्त, जबकि लफ्ज़ मस्जिदिन इसम ज़र्फ़ मकान है, लेकिन इसको बतौर इसम ज़र्फ़ मकान लेकर हमारे प्यारे मुतरजमीन ने तर्जुमा ही नहीं किया है, यानी ग्रामर में भी तहरीफ कर दी है। और यहाँ काबिल गौर बात ये है कि लफ्ज़ मस्जिदिन के मानी नमाज कर दिए हैं। अरे भाई, अगर यहाँ मानी नमाज हैं तो बाकी जगहों पर भी मस्जिदिन के मानी नमाज ही लिख देते, वहाँ मानी क्यों ना किए गए? और मस्जिदिन के मानी यहाँ नमाज किए हैं, तो फिर क्यों आपकी लुगात में या आप जो लोगों को बताते तो क्यों कहते हो कि सजदागाह? जो सजदागाह कहते हैं उनको तो इनके मुतरजमीन ही झुटला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मस्जिदी के मानी नमाज कर दिए हैं। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं तो इस आयत में लफ्ज़ इंदा के मानी वक़्त कर दिए हैं, जबकि वक़्त मानी मौकूता के होते हैं, जबकि इंदा के मानी नज़दीक या करीब के होते हैं, जबकि ब्रैकेट में जो किबला की तरफ मानी लिखा है वो आयत के किसी लफ्ज़ का मानी नहीं है। यहाँ पर भी अपना अकीदा आयत पर थोपा गया है। लिहाजा दोस्तों, यहाँ ऐसा तर्जुमा करके प्यारे मुतरजमीन ने अपना अकीदा आयत पर थोपा है कि नमाज में मुँह सऊदिया की तरफ किया जाता है, तो इसको लेकर तर्जुमा कर लिया। मज़ीद तर्जुमा को देखें तो लिखा है, इसके लिए दीन को खालिस रखो। दोस्तों, आयत के जिस फ्रेज़ का ये तर्जुमा किया गया है, इसके मुताबिक यहाँ पैदा होने के मुतअल्लिक कोई बात नहीं है, जबकि जो ब्रैकेट्स में लिखा है ये अपने अकीदा आयत के तर्जुमा में डाला है, जबकि इन्होंने लफ्ज़ दीन के मानी किए ही नहीं हैं। अब इस आयत के मतन को देखें तो इस आयत में वह आकिमू और दऊहू और ताउदून में मौजूद ज़माइर मुस्ततिर और कुम की ज़मीरें जो बार्ज़ की हैं, यानी नुमाया ज़मीरें हैं, ये पिछली आयत नंबर 27 और 28 में मौजूद फाहिशा फेल करने वालों और ला युमिनून जिनके दोस्त शैतानों को कहा जा रहा है, उनकी तरफ लौट रही हैं।
لہٰذا ان سے بھی خطاب ہے، اور اس سے یعنی آیت نمبر 29 سے اگلی والی آیت میں جو مؤمنین ہے ان سے بھی اس آیت میں خطاب ہے۔ لہٰذا دوستو آیت نمبر 29 میں جو خطاب کر رہا ہے، ان آیات کو مد نظر رکھ کر میں فہم آپ دوستوں سے شیئر کروں گا پچھلی اور اگلی آیات کو مد نظر رکھ کے۔ اب ہم اس آیت کے انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو سورہ 7 کی آیت نمبر 29 ہے، اس میں لکھا ہے کہ قُلْ آمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، تو بتا دے کہ میرے خود کے پالنے والے نے مجھے انصاف کے ساتھ براہ راست حکم کیا ہے۔ دوستو یہ حکم پہنچانے والا جن سے خطاب کر رہا ہے وہ پچھلی آیت میں موجود لا یؤمنون ہے، اور لا یؤمنون وہ ہیں جن کے اولیاء شیطان ہیں، اور آیت نمبر 28 کے مطابق یہ فاحشہ کے ساتھ حکم کرتے ہیں، اور ان آیات کے مطابق فاحشہ سیکس نہیں بلکہ وہ لٹریچر ہے جو الکتاب المبین کے مد مقابل گھڑا گیا اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے اور اس کو لے کر عمل کیا جاتا ہے۔ جو اس کو فالو کرتے ہیں وہ شیطان یعنی شر انگیز یا آیات سے دور کرنے والوں کے دوست ہیں۔ لہذا یہاں آپ دیکھیں کہ قُلْ آمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، تو بتا دے کہ میرے خود کے پالنے والے نے مجھے انصاف کے ساتھ براہ راست حکم کیا ہے۔ دوستو جب براہ راست حکم کیا ہے، کل تو حاضر کا صیغہ ہے، تو حاضر میں بھی وہ براہ راست حکم کر رہا ہے، بشرطیہ کہ الکتاب المبین سے آپ حکم لیتے ہیں۔ تو جو الکتاب المبین سے حکم نہیں لیتے ان کے لیے براہ راست حکم وہ کر ہی نہیں رہا ہے، اور ان کے لیے جو حکم ہے وہ اس کتاب کے علاوہ باقی جو مذہب کے نام پہ کتابیں گھڑی ہیں ان میں ہے، ان سے وہ لیتے ہیں۔ آیت کے اس فریز سے یہ بھی پتہ چلا کہ رب براہ راست حکم کر رہا ہے، لیکن ہمارے مذہبی پیشوا اور عام پبلک کہتے ہیں کہ رب نے جو حکم کرنا تھا وہ پہلے کر دیا تھا، ماضی میں 1400 سال 1300 سال پہلے، اب نہیں کر رہا۔ اب جو رب نے حکم کیا تھا وہ حدیث کی کتابوں سے لیا جائے گا، آپ اندازہ لگائیں، جبکہ یہاں آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ رب نے براہ راست حکم کیا۔ جب براہ راست حکم کیا ہے تو آج بھی کر رہا، اب ان لوگوں نے تو اس کو بالکل ہی چھٹی دلا دی ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے فریز میں، جب خود کے پالنے والے نے مجھے انصاف کے ساتھ براہ راست حکم کیا ہے تو اس حکم کے ساتھ کرنا کیا ہے وہ بتایا گیا اگلے فریز میں، اور حکم کیا ہے وہ بھی ہے وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، اور تم نہ جاننے والے فاحشہ کا امر کرنے والے شیطان کے دوستوں، تم اپنی توجیحات کو ہر اپنانے یا یقین کرنے یا مانے جانے والے مقام کے پاس بالکل نافذ رکھو۔ یہ مومنین کو بھی کہا جا رہا ہے، اور شیطان کے جو اولیاء جن کا شیطان ولی ہے یعنی دوست ہے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی توجیحات کو ہر اپنانے یا یقین کرنے یا مانے جانے والے مقام کے پاس بالکل نافذ رکھو۔ اب آپ دیکھیں اپنانے کا جو مقام ہے ہمارے لیے جو بھی ہے وہ الکتاب المبین کے اندر ہے، اسی مقام کے متعلق کہا جا رہا ہے یقین کرنے والا، اور مانے جانے والا مقام جس کو ہم نے ماننا ہے وہ آیات ہیں، ان کو اپنے نمبر کے ساتھ اپنے مقام پر رکھ دیا ہے، وہاں جائیں اور ان کو مانے۔ پڑھنے کے بعد جب آیت کو آپ مان لیں گے تو یہ مسجد ہے آپ کے لیے۔ لہذا مزید کیا کرنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے آیت کے اگلے فریز میں، یہ کہہ کر کہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تم پالنہار کی تبلیغ یا دعوت دو، پالنے والے کے لیے ہی زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو خالص کرنے والے ہو، یعنی تبلیغ یا پیغام جو پہنچانا ہے وہ پالنے والے کے لیے ہی
وہ پہنچانا ہے، یا تبلیغ جو کرنی پالنے والے کے لیے کرنی ہے، اپنے بابوں کے لیے یا حدیث کی کتابوں کے لیے نہیں کرنی ہے۔ اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار خالص کرنا ہے، پالنے والے سے کرنا ہے، اور پال جو ہمیں رہا ہے بطور علم، وہ یہ کلام رہا ہے جو علم کائنات بنانے والے نے رکھ دیا ہے، چاہے وہ کائنات میں ہو یا اس کتاب میں ہو، وہ ہمیں پال رہا ہے اور وہی ہمیں حکم کر رہا ہے جو تحریری طور پہ یہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ مزید ہم دیکھیں، دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تم پالنہار کی تبلیغ یا دعوت دو، پالنے والے کے لیے ہی زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو خالص کرنے والے ہو۔ دوستو، ظاہر ہے آیتوں سے ہی اللہ کو پکارا اور اللہ کے لیے زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو خالص کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی گارے مٹی کی عمارتوں سے یہ کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ بھائی آپ نے اگر پکارنا ہے خالص ہو کر رب کو تو کہاں جاؤ گے بھائی؟ گارے مٹی کی عمارت کی دیواریں چاٹو گے جا کے، یا الکتاب المبین کی صفحات پڑھو گے جہاں سے پکارو گے؟ یا کسی کو اگر تبلیغ کرنی ہو رب کی تو کس سے کرو گے بھائی؟ کتاب سے کرو گے نا، کہیں بھی جا کے بازار میں جا کے بھی کر سکتے ہو، یہی مسجد ہے آپ کے لیے۔ لہٰذا مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کا آخری حصہ، تو اس میں لکھا ہے کاما بدأکم تعودون، جیسا کہ جو اللہ نے جاری کیا تم اسی کے عادی ہو جانے والے ہو۔ اللہ نے جو جاری کیا وہ کیا ہے؟ وہ اپنے احکامات یا اپنا علم ہے۔ جب لگاتار اس کی تبلیغ کرتے رہو گے، لوگوں تک وہ پہنچتا رہے گا تو عادی ہو جائیں گے، اس کو اپنا لیں گے۔ لہذا دوستو، اس آیت میں جو مین پوائنٹ مسجد پہ ہمارا لیکچر ہے، تو کہا جا رہا ہے وَأَقِمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور تم نہ جاننے والے، فاحشہ کا امر کرنے والے شیطان کے دوستوں یا مؤمنین جو ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی توجیحات کو ہر اپنانے یا یقین کرنے یا مانے جانے والے مقام کے پاس بالکل نافذ رکھو۔ اب آپ دیکھیں، جو اپنانے والے مقامات ہیں مومنین کے لیے، وہ کیا ہیں؟ وہ آیات اپنے نمبر پر رکھی گئی ہیں، اس مقام پر جائیں اور اس کو پڑھیں اور اپنائیں، مگر خالص ہو کر۔ اور جو شیطان کے دوست ہیں، یعنی جو لٹریچر یا جو افراد الکتاب المبین کی آیات سے دور کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے اپنانے کا مقام۔ دوسرا اپنائیں گے تو کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی۔ لہٰذا دوستو، اگر ہمارے ہاں جن عمارتوں کو مسجد کہا جاتا ہے وہ لیں مٹی گارے والی عمارت، تو تب بھی یہاں سے جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسجد کی طرف اپنے چہرے کو قائم رکھو۔ تو دنیا میں لاکھوں مساجد ہیں، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کتنی مساجد ہیں دنیا میں جن کی طرف اپنا جو چہرہ ہے قائم رکھ سکو گے؟ کیونکہ ان میں بعد یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں ہے، پھر ترکی میں ہے، بہت جگہوں پہ۔ تو آپ ہر عمارت کی طرف اپنا چہرہ قائم رکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ لہذا مسجد کا جو معنی بنتا ہے وہ ہے اپنانے کا مقام، ماننے کا مقام یا یقین کرنے کا مقام۔ اور یہ الکتاب المبین کی آیات ہی ہیں، اپنے مقام پر رکھی ہوئی، وہاں جانا ہے اور اس مقام کو نمبر سمیت اپنا لینا ہے، جس مقام پر آیت ہمیں اپنا درس دے رہی ہوگی۔ لہذا یہ آج کا لیکچر تھا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔